हेलो एंड गुड मॉर्निंग। किलिंग कैंसर काइंडली पर खुश आमदीद। आज हम हैं स्टूडियो 57B में और हमारे साथ हैं अली मसूद, 57B के मालिक और एन एविड म्यूजिशियन, सिंगर, अ बाइक एफिकांडो। ये काफी अरसे से स्पोर्ट्स बाइक्स चला रहे हैं। लेकिन मैं अली से ये पूछना चाहता हूँ कि अली, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बिन लादेन फर्म में तुमने सऊदी अरेबिया में काम किया, सहरा सहरा दश्त दश्त की खाक छानी, बिल्कुल ऐसे जिंदगी बाहर गुजारी। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं बाहर जाने के लिए, और तुम सब छोड़ छाड़ के वापस आए और वापस आके चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जगह स्टूडियो 57B। ये क्या कहानी है? नहीं 57B सऊदीया जाने से पहले भी मेरी जिंदगी में था। अच्छा। सऊदीया जाके भी मैं ये चला रहा था, काम कर रहा था। आपको पूछना चाहिए था कि सऊदीया से वापस क्यों आए और आगे बकरे क्यों पाल लिए। वाह। अच्छा, हमें मोटर बाइक्स का पता था, हमें म्यूजिक का, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गिटार और हारमोनियम का पता था, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत जबरदस्त गाने सुनाए हमें अली ने, बहुत मधुरता है इसकी आवाज में, लेकिन बकरों के सीन का कोई अंदाजा नहीं था। इसके अलावा भी कोई सरप्राइजेस है आपके पास हमारी ऑडियंस की? अभी आएंगे, मैं और सारे सरप्राइजेस एक एक करके शेयर करूंगा, मगर वापस तो मैंने आना था पाकिस्तान। ये बात तो तय थी, तो मैं कह के गया था कि मैंने वापस आना है और मैंने यहीं पे ही रहना है। अब जो आपने बात की कि लोग भाग रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो भाग रहे हैं ना, वही मेरे लिए वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं और वही मेरी अपॉर्चुनिटी है कि लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छी बात है, निकल रहे हैं। यहाँ पे तो शॉर्टेज हो जाएगी ना फिर स्किल्ड लेबर की। दैट्स वेरी ट्रू। ये बड़ी सही बात है कि अगर लोग एक जगह को छोड़ के जा रहे हैं तो वहां आप एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, और डिमांड एंड सप्लाई का असूल है, यू गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज in Pakistan if skilled labor is leaving than you do outside where everyone is congregating. नहीं, दूसरा पाकिस्तान में ना एक इशू ये भी है कि हम जिस सोसाइटी में या जिस तरह से हम बड़े हो रहे होते हैं या जो हमारी स्कूलिंग होती है, हमें कभी भी तैयार इस तरह से नहीं किया जाता कि हमने अपना कुछ करना है। हमें शुरू से बताया जाता है, एक ट्रैक दिखाया जाता है कि अच्छा ये डिग्री कर लो, उसके बाद ये जॉब मिल जाएगी, दैट्स इट। उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, आपकी अच्छी अर्निंग्स हैं, आप सेटिस्फाइड हो और आप एक लेवल पे अपनी लाइफ गुजार रहे हो। जो कि पीछे अगर मैं देखूं, अपने फैमिली में भी देखूं, तो मेरे कितने मेरे जानने वाले रिश्तेदार हैं कि जिन्होंने यही सेम पाथ लिया कि पढ़ा, डिग्री ली, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया किसी अच्छी फर्म से, उसके बाद फिर वो बाहर चले गए और वापस शायद नहीं आए ना, वो आ सकेंगे, क्योंकि वो भी सच्चे हैं कि वो आगे यहाँ पे क्या करेंगे जब उनका कोई यहाँ पे कल्चर का नॉ हो ही नहीं है, डिफरेंस आ चुका हुआ है और उनको पता ही नहीं कि मार्केट में क्या नॉर्म्स है, क्या चल रहा है, किस तरह से एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, किस तरह से सर्वाइव करना है। मुश्किल है उन लोगों के लिए कि वो दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट लें। ये चीज़ें या तो आप साथ साथ लेके चलते पैरेलल, जिस तरह मैं जब तक बाहर रहा हूँ, मैं सऊदीया भी रहा हूँ, मैं यूके भी रहा हूँ, मैं मालदीव्स भी रहा हूँ और मैं फिर यूएई भी रहा हूँ। मतलब इन सारी जगहों में मैंने जॉब्स की हुई हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। मगर इसके बावजूद ये कभी भी नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तान से कट ऑफ हो गया था। मैं हर दूसरे महीने पाकिस्तान, हर तीसरे महीने पाकिस्तान था। जब तक मैं यूएई में था, मैं हर वीकेंड में पाकिस्तान आया हूँ कि नहीं, मैंने यहाँ से आउट नहीं होना और मैं यहाँ पे थोड़ा 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 इन्वेस्ट करता रहा। तो फिर ये हो गया था कि फिर मल्टीपल ऑप्शन मेरे लिए खुलती गई। तो फिर मुझे एक भी सेकंड के लिए ये नहीं कभी सोचना पड़ा कि मैं वापस जाके क्या करूँगा। तो इतना कुछ चल रहा था, मैंने कहा किसी भी चीज़ में दोबारा जोर लगा देंगे या और मजीद इसको आगे लेके चले जाएंगे। तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने वेंचर शुरू किया था वो मैंने डेट्स का शुरू किया था, क्योंकि मैं सऊदीया में था और मैं सोचता था कि मैं यहाँ से ऐसी क्या चीज़ वहाँ लेके जाऊँ जो बेच सकूँ और अच्छे पैसे कमा सकूँ। तो वो खजूरें थी मेरे सामने, क्योंकि सऊदीया हमारे लिए, हम लोग यहाँ हज उम्रे की वजह से जानते हैं, या पेट्रोल की वजह से जानते हैं, या खजूर और ज़मज़म। तो इन सब में से सिर्फ एक चीज़ थी जो मैं ला सकता था, वो खजूर थी। मैंने वो यहाँ पे लेके आया और शुरू किया अलकरीम डेट्स के नाम से अपनी ये कंपनी छोटी सी। वो विद इन नो टाइम, आज मेरा ख्याल है 4था या 5वां साल है, हमारा वॉल्यूम तकरीबन 25 से 30 टन खजूर आराम से एनुअली सेल कर लेते हैं। वेरी गुड। लाइफ स्टॉक और फार्मिंग का शौक मुझे शुरू से था, क्योंकि मैंने अपने फादर को ये करते देखा था कि उनको भी बड़ा शौक था, बट वो उस लेवल तक ये काम नहीं कर सके। तो मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लैंड एक्वायर करना शुरू कर दी उन इलाकों में जहाँ पे कभी कोई फसल नहीं थी होती। ऑब्वियसली वो सस्ती थी। मेरा ये मानना था कि यार, क्योंकि मैंने इधर गल्फ में देखा कि वो लोग वहाँ सहराओं में क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं पंजाब में ऐसी कौन सी लैंड है जहाँ पे क्रॉपिंग नहीं हो सकती। तो मैंने वहाँ पे ये लैंड एक्वायर करना शुरू की जो बैरन थी, जहाँ पे कुछ नहीं था होता। ऑब्वियसली वो सस्ती मिल जानी थी। मैंने वहाँ पे फिर सबसे पहले ना गुआवा और लेमन ऑर्चर्ड ये स्टार्ट किया। ऑब्वियसली शुरू करने से पहले मैंने पता करवाया कि यहाँ पे आखिर क्यों नहीं होता, तो पता लगा वाटर आर्सेनिक है। तो सिंपल एक आरओ लगाया। आरओ सोलर पावर्ड था,
تو بجلی کا بھی کوئی ایکسپینس نہیں, وہی جو انیشیل کیپٹل انویسٹمنٹ تھی. اور اس کے اندر بھی میں کہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے مجھے سپورٹ کیا تھا. ان کے پروگرامز آتے ہیں اس طرح کے سبسڈائز کے 40% فارمر پے کرے گا, 60% آپ پے کریں گے, اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. میری کوئی یہاں پہ کوئی انکل یا چاچا شچا نہیں تھے, میں سمپلی ایز اے واک ان گیا تھا اور انہوں نے ویلکم کیا تھا اور انہوں نے مجھے پروگرام دیا تھا. انہوں نے مجھے 7.5 کلو واٹ کا سولر بھی دیا تھا, انہوں نے مجھے پونڈ بھی دیا تھا واٹر اسٹوریج کے لیے, انہوں نے مجھے ڈرپ اریگیشن کے لیے سارا سامان بھی دیا تھا. میری کاسٹ 40% تھی, ان کی 60% تھی. کاسٹنگ کے اندر تو کیونکہ میرا کام تھا اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ مارکیٹ سے پرائسیں میں نے کس طرح لینی ہے. بالکل ٹھیک پروگرام تھا. تو وہ میرا پہلا اسٹارٹ اپ تھا یہاں پہ کھجوروں کے بعد یہ فارمنگ میں. وہ الحمدللہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں. اس سال ہم پہلا فروٹ وہاں سے لے آئے ہیں. مطلب وہ اتنا تھا کہ میں بیچ بھی سکتا تھا, بٹ میں نے وہ سارا بانٹ دیا. میں نے کہا اگلے سال بیچیں گے. اس کے پھر مطلب سال بعد ہی میں نے یہاں پہ یہ تب بلین ٹری کا بڑا شور چل رہا تھا پروگرام کا, سونامی کا. اس کے اندر ان کے ڈی ایف او یہ چھانگا مانگا فارسٹ ڈویژن والوں کے نا پروگرامس چل رہے تھے کہ آپ اپنی زمین پہ درخت لگائیں, ہم آپ کو سبسڈائزڈ ریٹ پہ درخت دیں گے, اور الٹیمیٹلی وہ یہ ہوگا کہ اوبیسلی درخت کی تو ایک مانیٹری ویلیو تو ہوتی ہے, آپ اس کو میچور کر کے بیچیں وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ویسٹیج ہی ہے. تو انہوں نے مجھے 2 روپے کے حساب سے درخت دیے سفیدے کے, کیونکہ میری لینڈ بیرن تھی. مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ بھی ہو نا تو یہ چیز تو چل جائے گی, اور یہ ایک کمیٹی ہے, یہ 5ویں 6ٹھے سال جا کے بک بھی جائے گی. ہارڈ کیش آئٹم ہے یہ. تو میں نے تقریباً کوئی 13-14 ہزار یہ درخت لگائے. واو. اس کے بعد پھر جا کے میں آیا لائف اسٹاک کی طرف. میں بکریاں لے کے آیا, میں نے ان کی بریڈنگ شروع کی. 10 سے 18 مہینے کے اندر میں 40 پہ چلا گیا تھا. میں نے کہا یار یہ بھی اچھا ہے یار, کیونکہ وہ ادھر ہی پھرتی ہیں, ادھر ہی کھا پی رہی ہیں. میرا کوئی سچ خاص ایکسپینس بھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے جو ان کا گرین فوڈر لگانا ہوتا ہے اس کا بیج لا کے پھینک دیتے ہیں, یار وہ ہو جاتا ہے. اتنی کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے, اور وہ گرو کر رہا ہے. مطلب وہ ایک پوائنٹ ایسا آ گیا تھا کہ ہم ہر مہینے گھر میں مٹن اپنا لے کے آگے کھا رہے تھے, میں مارکیٹ سے نہیں سے لے رہا. تو وہ خیر آہستہ آہستہ کرتے 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 پھر میں نے پھر ٹارگیٹ یہ کر لیا کہ میں جو ہے فوڈ کے اندر ایٹ لیسٹ میں اپنا مارکیٹ سے شاید مجھے بائنگ نہ کرنی پڑے. تو جو کافی حد تک آپ کہہ لیں کہ 60-70% میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ بیف, مٹن اور ویجیٹیبلس یہ میری اپنی ہوتی ہیں. اور از اٹ پاسبل کہ لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں, انویسٹ کریں, مے بی 2-3 جانور خرید کے اینڈ دے لیٹ دیم یو فارم دیم, اور آپ کو اس کے پیسے دے کے پھر وہ اس کے بعد میٹ حاصل کریں؟ میرے ساتھ آلریڈی میرے جو سرکل میں لوگ ہیں نا کچھ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوا کہ انہوں نے بکرے بائنگ کسی نے کر کے اپنے میرے پاس یہاں پہ ڈمپ کر دیے. یہاں جب میں بائنگ کرنے جا رہا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں ہمارے بھی لے آئے کرو. وہ 8-10 بکرے اپنے میرے سے اکٹھے منگوا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس وہی گرین فوڈر کی کمی نہیں ہوتی, تو وہ اس میں وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. جانور مورٹیلٹی ہے, وہ میں پہلے ان کو کلیئر کرتا ہوں کہ یار اس میں مورٹیلٹی کے چانس بہت زیادہ ہے, یہ جانور آپ کا مر سکتا ہے. تو یہ نہ میرے سے ایکسپیکٹ کرنا کہ اگر آپ مجھے 10 جانور دے رہے ہو تو سال بعد 10 ہی واپس مل رہے ہوں گے. اس میں خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور اسٹوڈیو 57B اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ایڈریس کے لحاظ سے تو میں سمجھ سکتا ہوں, وائی دا نیم ویری obvious, stating the obvious, 57B that's where it is. لیکن اس کا خیال کیسے آیا؟ یہ بھی میرے نا فادر کا شوق تھا. یہ میں بہت چھوٹی عمر سے ان کو دیکھتا تھا کہ وہ بڑے پیشنیٹ تھے میوزک کو لے کے, اور یہ مہدی حسن صاحب, فتح علی خان صاحب, غلام علی صاحب, سلامت علی خان صاحب. ایون غلام علی صاحب تو میرے نیبر تھے. ہاں, جب میں بالکل چھوٹا تھا مجھے بتاتے ہیں کہ وہ سامنے ان کا مطلب گھر تھا, اور وہ مطلب یہاں رہتے تھے. اور یہ اکثر سنا ہے میں نے کہ محفلیں شیفلیں ہوتی تھی تو یہ بڑا اوپن آرٹلی جا کے اس کو اٹینڈ کرتے تھے اور بڑا شوق سے سنتے تھے. ان کا اپنا بھی بڑا شوق تھا میوزک کرنے کا یا بجانے کا. خیر ان کو تو وہ اپرچونیٹی نہیں ملی. میرے لیے ایک روم ضرور تھا کہ میرے پاس یہ اپرچونیٹی تھی کہ میں یہ چیزیں ساری ایکسرسائز کر سکتا تھا. میں نے بس اس کا فائدہ اٹھایا. اور پلس میری نیچر شاید ایسی نہیں تھی کہ میں گھر سے باہر جا کے کمفرٹیبل ہوں. مجھے ہر چیز گھر میں ہی چاہیے, چاہے وہ میرا آفس ہے, چاہے میری ایجوکیشن ہے, چاہے میرا اسٹوڈیو ہے. ہر چیز میں نے آج تک جو بھی کیا گھر بیٹھ کے ہی کیا ہے. میں نے اپنا ACCA بھی گھر بیٹھ کے ہی کیا تھا تقریباً. مطلب میجورٹی میرے پیپر میں نے خود ہی بیٹھ کے پاس کیے تھے. مجھے کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں تھی. کیٹ بھی گھر سے ہی کیا تھا. تو مجھے ایک عادت تھی, اور گھر بیٹھ کے پھر میں یہی چیزیں پنگے اس طرح کے لیتا رہتا تھا کہ مجھے پھر میوزک کا شوق تھا. میٹرک کے بعد میرا خیال ہے میں نے گٹار خریدا تھا, وہ سیکھنا شروع کیا تھا ایسے ہی گھر میں بیٹھ کے. تو وہ شوق آہستہ 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 بڑھتا گیا. جب سمجھ آنے, جب مطلب کسی بھی چیز کی سمجھ آنے لگ جائے پھر مزہ آنے لگ جاتا ہے. وہ ایسے ہی ہے, پھر آگے چلتے گئے. اور آپ کے اس شوق کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا. یو گاٹ beautiful setup, Studio 57B guys. If you want to do any recording, this is the place. یہاں بہت لوگ آ کے جیم کرتے ہیں. اس کی تفصیلات آپ کو علی خود بتائیں گے. And Ali has been very kind to provide us a studio. اور بڑے کھلے دل کا بندہ ہے. اس نے ہمیں کوئی ٹائم لمٹ نہیں دیا. ہم پچھلے 8-10 گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں اور اس کے ماتھے پہ ایک شکن نہیں آئی. اسے ہمیں کافی بھی لا کے دی ہے, پانی بھی لا کے دیا ہے, اور جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو اسے ہمارے لیے باقاعدہ بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی پلے کیا. He is a wonderful host and
awesome guy. اور میری علی سے ڈسکشن ہوئی تو علی کے پاس کینسر کے بارے میں اتنی انفارمیشن اور اتنا نالج تھا جو اکثر نان آنکولوجیکل ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہوگا. ہی نوز دا لیٹسٹ ریسرچ, اسے دوائیوں کی ہسٹری کا پتا تھا, اینڈ ہی ہیڈ سم ونڈرفل کوسچن. تو میں نے کہا علی ہمارے ویورز کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو میں نے اسے ریکویسٹ کیا, ہی سچ اے ونڈرفل گائے, سچ اے سویٹ اینڈ ہمبل پرسن, کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, بات کروں گا اور سوال پوچھوں گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اب آپ پوچھیے سوال اور میں کوشش کروں گا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ انفارمیشن کہ انشاءاللہ ان کے تسلی بخش جواب دوں آپ کو. بالکل, میرے ذہن میں کینسر سے متعلق نا کافی زیادہ سوال ہیں, کیونکہ میری فیملی میں یہ چیز کافی کامن رہی ہے. میرے کافی لوگ کینسر سے مطلب ڈسے ہوئے ہیں, وکٹم رہے ہیں. اس میں میری میٹرنل سائڈ کے لوگ زیادہ ہیں. کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اب اسپیسیفکلی وہ براکا فیملی میں بھی فال کرتے ہیں. اچھا. ہاں, میری جو میٹرنل سائڈ ہے, اور میری جو گرینڈ مدر تھی وہ بھی مطلب اسی چیز کینسر ہی کی وکٹم رہی ہیں. تو میں نے ویسے تھوڑا جتنا آبویسلی میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, مگر جتنا میں نے اس پہ ریسرچ کیا, اسٹڈی کیا, مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ شاید ٹل ڈیٹ آج 2023 تک اس کا ایسا کوئی علاج نہیں ہے. آپ ڈریگ کرتے ہیں پیشنٹ کی لائف پر لانگ ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ کوالٹی اس کی ڈیٹیریٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ بہت اچھا سوال کیا, اور یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں, مریض بھی پوچھتے ہیں, ان کی فیملی بھی پوچھتی ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کینسر ہمیں اتنی دیر سے کیوں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر پاتے, اور اس کی وجہ ہمارے یہاں اسکریننگ نہ ہونا. 50 سال سے اوپر کی عمر میں کینسر, خصوصاً بریسٹ کینسر کے جو امکانات ہیں بڑھ جاتے ہیں. پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر میموگرام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ عورتیں جوانی سے اپنے بریسٹ کو ایگزامن کرتی ہیں. اگر اس میں کوئی ان کو بے ترتیبی نظر آئے, گلٹی نظر آئے, کوئی مسئلہ سکن میں ہو, ڈمپلنگ ہو, نپل انورٹ ہے, ڈسچارج ہے, تو ڈاکٹر سے رابطہ کرتی ہیں. 9 out of 10 ٹائمز 90% اٹس ناٹ اے کینسر. لیکن کوئی ایک آدمی میں کینسر بھی ہوتا ہے, اس کو فوراً پکڑتے ہیں اور علاج کرتے ہیں اور مکمل طور پہ ختم کر دیتے ہیں. بریکا فیملی والوں کے لیے تو خاص طور پہ ضروری ہے. یہ ایک جین ہے BRCA1 اور BRCA2, جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ DNA کے اندر ہونے والے ڈیمیج کو ٹھیک کریں, اس کو فکس کریں. اور چونکہ یہ جینز جو ہے اگر ڈیمیج ہے تو DNA ڈیمیج فکس نہیں ہوتا. اگر وہ فکس نہ ہو تو کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, خصوصاً بریسٹ کے اور اوویرین کینسر کے. مردوں میں پروسٹیٹ کینسر بھی زیادہ ہوتا ہے بریکا فیملی میں, BRCA2 والوں میں خاص طور پر. تو ان میں تو اگر آپ جینیٹکلی آئیڈینٹیفائی کریں تو اسکریننگ کر کے پریونٹیو میئر سے آپ کینسر سے بچا سکتے ہیں پیشنٹ کو. ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کہ لڑکیاں, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, وہ بہت شرماتی ہیں ان چیزوں کے اظہار سے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کا ان کی چھاتی سے یا جینیٹل سے تعلق ہے. اور اس بارے میں ہم اب پروموشن کر رہے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کی. کالجز, یونیورسٹیز, گرلز سکولز میں جا کے لڑکیوں کو بتا رہے ہیں. ہماری فیمیل اسپیکرز جا کے ان سے بات کر رہی ہیں. اور اس معاملے میں ناروال کے علاقے میں جو سہارا ٹرسٹ ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. I've met with them. میں وہاں گیا تھا, ان کے ساتھ کلینکس کیے, فری کلینکس, اور میں نے ان کو کافی بہتر پایا اسکریننگ کے معاملے میں. اینڈ ان فیوچر ویل ٹرائی ٹو ڈو دا سیم پیٹرن all over the country. انگریزوں میں وائٹ کوکیشن ریس میں کینسر ہوتا زیادہ ہے, بریسٹ کینسر, لیکن اس سے مرنے کے امکانات کم ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی وہ بہت صحیح ہے. ہماری ایشیائی عورتوں میں کینسر ہوتا نسبتاً کم ہے, لیکن مرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. Now come to the point کہ پیشنٹ کی علاج کو اتنا لمبا کیوں کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بریسٹ کینسر کی اکثر اقسام کرونک ڈیزیز بن گئی ہے, ایک پرانا مرض بن گئی ہیں, اور 80% سے زیادہ بریسٹ کینسر کے پیشنٹ 10 سال سے زیادہ سروائیو کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے ساتھ. اور پھر اگر آپ کوالٹی آف لائف اچیو کر لیں تو کینسر کا علاج ویسا ہو جاتا ہے جیسے آپ کسی اور بیماری کا علاج کر رہے ہیں, مثلا ہائپر ٹینشن, ہائی بلڈ پریشر کا, یا ڈائبٹیز کا, یا اور بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. تو کینسر کا علاج جیسے جیسے بہتر ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کو فائدہ زیادہ اور علاج سے تکلیف کم ہو رہی ہے. لیکن آئی کین سی یور پوائنٹ کہ کیموتھراپی کین میک دم سفر اے لاٹ, اور کبھی کبھی ان کی کوالٹی آف لائف کو بھی بہت افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ علاج کروائیں یا نہ کروائیں. انسانی زندگی بہت قیمتی ہے, اور کئی لوگوں کی زندگی میں مائل سٹونز بھی ہوتے ہیں, مثلا بچے کی شادی ہے, یا کسی کی گریجویشن ہے, کسی کی تعلیم مکمل کرنی ہے, بچوں کی عمر چھوٹی ہے, یا ان پہ ذمہ داریاں ہیں جو وہ پوری کرنا چاہتے ہیں, نوکریوں کے مسئلے ہوتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے مسئلے ہوتے ہیں. اینڈ مینی اے ٹائمز prolonging life even at the cost of suffering
is beneficial to the family. ہمارے لوگ اکثر اپنا نہیں سوچتے, اپنے خاندان والوں کا, اپنے چاہنے والوں کا سوچتے ہیں اور اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر کے گزارتے ہیں. So that is one of the reasons why cancer patients and cancer doctors insist on treatment even though انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آگے بڑھ کر جان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اتنی اسٹڈی اور اتنی ریسرچ ہے, اور آنکولوجسٹ مجھے لگتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, وہ پتا ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہاں یہ اس سٹیج پہ ہے کہ اب ریورس تو نہیں ہو سکتا اور پروبیبلٹی بھی کم ہے. تو میرا تو اختلاف اس پہ ہے. چلے میں لنگس کی بات کر لیتا ہوں. اب نہیں پتا لگتا, نہیں اس کی اسکریننگ ہے سچ ایسی بندے کو, یا ایسے میں نے اکثر اپنے سرکل میں ہی کیس دیکھے ہیں کہ نہیں کچھ کرتے تھے, کوئی سگریٹ نہیں تھے پیتے, بٹ اسٹل ان کو لنگ کینسر ہو گیا اور ڈائگنوز ہوا, وہ اسٹیج 3 پہ جا کے ہوا. اب جب وہ اسٹیج 3 پہ ڈائگنوز ہو گیا تو میرا سوال ہے کہ یار آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہو, یو نو کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, پھر یو آر ٹرائنگ ٹو مطلب میک ہم پریپیئر کہ تم لڑو, تم ایک ٹرائی دو, فائدہ کوئی نہیں ہے, کیوں یار اس کو میزری دے رہے ہو, پھر کیوں اس کو آپ کنونشنل کیمو کی طرف. بریسٹ میں چلے میں مانتا ہوں آپ کے پاس ایک ٹارگیٹڈ تھراپیز ہیں, آپ ایک چانس دے سکتے ہو, ایک چانس دینے کے بعد اگر ریکرنس ہے شاید دوبارہ بھی آپ دے سکتے ہو تھراپی چینج کر. آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ڈاکٹرز کے یہاں, خاص طور پہ ہمارے ملک میں, کہ پیشنٹس کو پوری انفارمیشن نہیں دی جاتی, ان کو سروائیول بینیفٹ, ڈیزیز فری پروگریشن بینیفٹ اور سائیڈ افیکٹس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا جاتا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہو جس میں پیشنٹ کو بتایا جائے کہ آپ کے بچنے کے کتنے امکانات ہیں, ایک لاٹری کی طرح ہے یہ, اس میں جیتنے کے کتنے امکانات ہیں اور نہ جیتنے کے کتنے امکانات ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے, اور پھر کنسنٹ کیا جائے اور پیشنٹ کو یہ بھی موقع دیا جائے کہ وہ کسی وقت بھی اپنا فیصلہ بدل لے. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر جو ٹریٹمنٹ ہے اٹ از لیڈ بائی دا فیملی. جو بیٹے, بھائی, ماں, باپ ہوتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ داؤ پہ لگا کے مریض کا علاج ہر حال میں کرائیں, اور اگر 1% بھی زندہ رہنے کی امید ہے تو دے کلنگ آن ٹو اٹ. یہ ہمارا کلچر ہے, ہمارا معاشرہ, ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ, اپنے بہن بھائی کے ساتھ ناانصافی کی یا کوئی کوتاہی کر دی اور لوگ کیا کہیں گے از اے بگ میٹر which decides our attitude what to do. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ کوئی اویئرنیس جو دینے والا بندہ ہے وہ آپ کا آنکولوجسٹ ہی ہے جی, کہ وہ یہ اویئرنیس دے کہ بیٹا اس کو جانے دو, اس کے پاس اب اتنا ٹائم ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی اچھے کام کر لے. بالکل. اس میں 2 پہلو آتے ہیں. ایک آ جاتا ہے پیشنٹ امپاورمنٹ کا, کہ آپ نے کیا مریض کو اس بات کی طاقت دی کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے, اور یہ ہمارے یہاں لیک کرتا ہے, اور ہم اس بارے میں اویئرنیس کر رہے ہیں کلنگ کینسر کائنڈلی میں. ایتھکس کیا ہے ٹریٹمنٹ کے, آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا دوائی سے کوالٹی آف لائف بھی بن رہی ہے, صرف لائف مل رہی ہے بغیر کوالٹی کے, اور تیسرا فیصلہ کرنے کی کتنی سخت, کتنی ہمت اور کتنی قدرت آپ نے مریض کو دی ہے, اور وہ اپنا فیصلہ کب بدلا سکتا ہے. یہ تو پہلا پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو آپ کو یہ بتاؤں, اور یہ خوشخبری ہے, کہ ٹریٹمنٹس لنگ کینسر, بریسٹ کینسر, تقریباً تمام کینسروں کی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. لنگ کینسر سٹیج 3 اب 50-50 گیم ہے, اس کو آپ کیور بھی کر سکتے ہیں, پہلے نہیں تھا. اور اب لنگ کینسر میں آپ کے پاس امیونو تھراپی آئی ہے جو آپ کے جسم کے دفاعی نظام کو سٹرونگ کر رہی ہے. اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں لیکن کیمو تھراپی سے مختلف ہیں, اور کیمو تھراپی سے بہتر رسپانس ریٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب ٹرینڈ یہ چل نکلا ہے کہ کیمو تھراپی پہ کم انحصار ہو رہا ہے, اور ٹارگیٹڈ تھراپیز جو کینسر اور ٹائپ آف کینسر کو ٹارگٹ کرتی ہیں ان کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. امیونو تھراپیز بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں, اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی, پیشنٹس کی کوالٹی آف لائف بھی بڑھے گی, اور پیشنٹس زیادہ عرصے تک سروائیو کریں گے, بلکہ کیور ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے. لنگ کینسر میں بڑی اچھی بات کی علی نے کہا کہ جانتے ہیں علی ایسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا اور انہیں لنگ کینسر ہوا. اب یہ وہ چیز ہے جو پریونشن میں آتی ہے, اور میں جب اپنے مریضوں کو اور اکثر ڈاکٹر صاحبان کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم لنگ کینسر کے رسک کو 5 سیکنڈ میں کم کر سکتے ہیں تو وہ یقین نہیں کرتے. اب آپ پوچھیں کیسے ایکسرسائز سے بھی اصل 5 سیکنڈ کی ایکسرسائز سے اتنا فائدہ ہوگا نہیں. ویسے 5 سیکنڈ میں آپ لنگ کینسر کا رسک کم کر سکتے ہیں. زمین کی تہ میں بہت اندر ریڈیو ایکٹیو مواد موجود ہے, وہاں سے ایک گیس نکلتی ہے جسے ریڈون گیس کہتے ہیں. یہ ریڈون گیس زمین سے نکل کر آپ کے گھروں میں جمع ہوتی ہے, اور اکثر گھروں میں جہاں وینٹیلیشن نہیں ہوتی, کھڑکیاں نہیں کھولی جاتی, خصوصاً سردیوں میں یہ گیس جمع رہتی ہے, سانس کے ذریعے داخل ہوتی ہے, لنگ کو ڈیمیج کرتی ہے اور کینسر کا باعث بن سکتی ہے. وہ لوگ جن کو سگریٹ نہ پینے کے باوجود لنگ کینسر ہوتا ہے ان میں اکثر اس گیس کا بہت
اہم کردار ہے, اور جو سگریٹ پیتے ہیں ان کی بھی کینسر زیادہ ہونے کے امکانات ریڈون گیس کی وجہ سے ہیں. 5 سیکنڈ میں آپ لنگ کینسر کا رسک کم کر سکتے ہیں. صبح اٹھیے 2 سیکنڈ لگا کے کھڑکی کھول دیجئے اپنے گھر کی, اس کے بعد اپنے کام کریں, ناشتہ بنائیں, جو آپ کے جی میں آتا ہے کریں, اور پھر واپس آ کے 2 سے 3 سیکنڈ میں وہ کھڑکی بند کر دیں, گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے کھول کے. یہ کام آپ شام کو بھی کر سکتے ہیں, یہ کام آپ دوپہر کو بھی کر سکتے ہیں. کسی وقت بھی دن میں اگر آپ کھڑکیاں 1-2 گھنٹے کے لیے کھولیں تو آپ ریڈون گیس سے جان چھڑا سکتے ہیں. سکسیس ریٹ اب بہت اچھا ہو گیا ہے, خاص کر بریسٹ کینسر کے اندر اگر ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز ہو جائے. اگین اس پہ جو میرے پاس سیمپل ہے وہ اچھا نہیں ہے. میں نے تو کیسز 1A اور 1B کے دیکھے ہیں کہ جن کا سروائیول ریٹ لیس دین 5 ایئر ہے. آپ کے اسٹیٹسٹکس یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا سروائیول جو پیشنٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ 1A 1B تک کے جو ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں مور دین 10 ایئرس؟ 90% اگر ان کو وقت پہ پکڑا جائے, علاج کیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ 10% ایسے ہیں جو آپ نے بتایا کہ وہ سروائیو نہیں کرتے, اور ان میں سے ایک اسمال پرسنٹیج ایسی ہوگی جن میں کینسر بہت اگریسو ہوگا, اتنا اگریسو کہ وہ شاید 1-2 سال بھی نہ جی سکیں. اس میں معاملہ صرف کینسر کا نہیں بلکہ ہماری بھی ایک بے بسی ہے کہ ہمارے پاس کینسر کی ہر ٹائپ کے لیے بہترین دوائی موجود نہیں. بریسٹ کینسر از اے اسپیکٹرم آف کینسر, اس میں کئی اقسام کے کینسر ہیں. کچھ بریسٹ کے ایک حصے سے بنتے ہیں, کچھ دوسرے حصے سے, کوئی لوبیولز میں بنتے ہیں جہاں دودھ پیدا ہوتا ہے, کوئی ان نالیوں میں بنتے ہیں جس سے دودھ گزرتا ہے, کچھ نالی کے باہر کے حصے سے, کچھ نالی کے اندر کے حصے سے, اور ان میں سے ہر ایک کینسر کے اندر جو ریسپٹر ہیں وہ مختلف ہیں اور دوائیوں کو رسپانس مختلف ہے. تو بریسٹ کینسر میں کچھ ایسی سیویئر ٹائپس ہیں جن میں 10 سال بلکہ 2 سال کا سروائیول بھی ممکن نہیں ہوتا, لیکن اکثریت ایسی ہے جن میں یہ سروائیول ہو جاتا ہے. اور جن اقسام میں سروائیول بہت کم ہے اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, نئی میڈیسن آ رہی ہیں اور ٹارگیٹڈ تھراپیز آ رہی ہیں جن سے میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں ان اقسام کو بھی جڑ سے ختم کیا جا سکے گا. اچھا, اب آپ بار بار ٹارگیٹڈ تھراپیز کا ذکر کر رہے ہیں, یہاں پہ لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہے. ٹارگیٹڈ تھراپیز ہم لوگ کس طرح لیں گے؟ بڑی ہی افسوس کی بات ہے یہ کہ ہمارے ہاں یہ ٹارگیٹڈ تھراپیز اویلیبل نہیں ہے, لیکن اسی مشکل میں دگنی آسانی بھی ہے. اگر ہم ٹارگیٹڈ تھراپیز میں انویسٹ کریں, ان کی ریسرچ میں اور مینوفیکچرنگ میں, تو نہ صرف کہ ہم اپنے لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بہت سارا زر مبادلہ کما سکتے ہیں. میں نے برمنگھم سے ماسٹرز کیا اور برمنگھم کی ایک یونیورسٹی نے برین ٹیومر گلائوبلاسٹوما کے لیے ایک ڈرگ بنائی, ٹیموزولامائڈ اس کا نام, اور اس ایک دوائی کے انہیں سال کے $3 ارب ملا کرتے تھے, اور یہ آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک گولی کو بنانے سے, جو کہ انہوں نے مل کے ایک اور کمپنی کے ساتھ بنائی کولیبوریشن میں, ایک یونیورسٹی کو $3 ارب سالانہ مل رہے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے پھر بھی وہ فیس چارج کرتے تھے. مجھے بڑا غصہ ہے انہیں اس بات کہ ان کو مفت بچوں کو پڑھانا چاہیے. اگر ہمارے ملک میں فارماسیوٹیکل کمپنیاں, بزنس مین اور گورنمنٹ اس میں انویسٹ کرے ٹارگیٹڈ تھراپیز میں, تو وہ بہت زیادہ پیسہ منافع بنا سکتے ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل موٹیویشن چاہیے. کلنگ کینسر کائنڈلی اس چیز پہ بہت انسسٹ کرتی ہے کہ ہمیں انڈینجنس ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ چاہیے دوائیوں کے لیے. اور اگر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ساتھ ہیں, آپ جیسے لوگ اور باقی جو ہماری آڈینس ہے, تو ہم مل کے ایک پریشر گروپ بنا سکتے ہیں جو ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری, ڈرگ کمپنیز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانے پہ مجبور کرے کہ وہ یہ لائف سیونگ اینٹی کینسر ڈرگ اس ملک کے اندر بنائے. ایران بنا رہا ہے, چائنا بنا رہا ہے, انڈیا بنا رہا ہے, ایک ہم ہیں اس خطے میں جو اس کام میں آگے نہیں بڑھ رہے. اچھا, اب آپ کہہ رہے تھے کہ ٹارگیٹڈ تھراپیز گورنمنٹ اس میں انویسٹ کرے. کیوں نہ ہم تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچیں اور ہم ایسا کر دیں کہ اس طرح کی ریسرچ کے اوپر, R&Ds کے اوپر جو بھی پیسے لگ رہے ہیں وہ لگیں گے صرف گورنمنٹ کے, اور اگر وہ سکسیس ہے تو وہ گورنمنٹ فری آگے دے دوسری گورنمنٹ. اس پہ سے مونیٹائزیشن ہی ختم کر دیں اور اس کو صرف گورنمنٹ لیول پہ ہی لے آئیں. کیونکہ ابھی آبویسلی میں نہیں بلیم کرتا کہ روش کا قصور ہے کہ وہ آپ کو ٹوکیٹنب یا ہرسیپٹن جیسی میڈیسن 1-1 لاکھ روپے کی ایک کیمو آپ کو پڑ رہی ہے, یا باہر اس سے بھی مہنگی پڑ رہی ہوگی. آبویسلی ان کے خرچے ہیں, انہوں نے R&D کی اور پتہ نہیں کتنے ہٹ اینڈ ٹرائل پیچھے پہلے انہوں نے کی ہوں گے, اور اس کے بعد کوئی ایک سکسیس لگ گئی ہوگی, تو اب انہوں نے کمانا تو ہے. بالکل. تو ہم لوگ سسٹم ایسا کیوں نہ کر دیں کہ بجائے کہ وہ پرائیویٹلی آپریٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ اس کو آن کر لے, اور گورنمنٹ اپنی اسپینڈنگ اپنے بجٹ میں سے ایک حصہ آنکھیں بند کر کے وہاں پھینکتی رہے اور ہٹ اینڈ ٹرائل ہوتی رہے, اور وہاں پہ اگر سکسیس ہو جائے تو وہی پیٹنٹس پھر یہ لوگ آگے بار فری دے دیں تاکہ کام ہی ختم ہو جائے. I'll be on board with you on that. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ تمام چیزیں جن سے کینسر زیادہ ہوتا ہے,
مثلا آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس, سگریٹ, شراب, ملٹی وائٹامنز اور ایسے کھانے پینے کی چیزیں جن سے کینسر کے امکانات زیادہ ہیں, ان پہ ایکسٹرا ٹیکس لگا کے اس سے ریونیو جنریٹ کریں جس کو R&D میں ڈالا دیں. اور یہ بات کہنے کے لیے we need numbers, there's strength in numbers and we need people like you who are visionary, who have new ideas. اور Killing Cancer Kindly پہ I'd like to welcome you aboard. اور آپ ہمارے valuable advisor, member of the advisory panel and valuable ambassador, اور اس آئیڈیا کو میں بیک کرتا ہوں جی, and I promise you with Killing Cancer Kindly we'll work on it and we will propagate it and we will recommend it to the government and the health sector کہ وہ اس پہ کام کریں, اور R&D کا جو معاملہ ہے اس کو اسٹیٹ لیول پہ لیا جائے تاکہ اس میں کوئی آپ کے مانیٹری بینیفٹس نہ رہے اور کسی قسم کی بھی ہڈن ایجنڈاز نہ ہو, اور صرف لوگوں کی صحت اور جان کے لیے ہو. تاکہ گلوبلی اگر کسی نے کریک کر لی ہے تو وہ obviously acknowledgement تو اس کو ملے گی نا یار. نام تو ہوگا نا کہ اس بندے نے, جس نے پیرانڈول بنائی تھی, ہمیں تو آج تک وہ بندہ تو یاد ہے نا جس نے پینسلین بنائی تھی, ہمیں یاد ہے کہ اچھا یار یہ کام اچھا کر کے گیا ہوا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے, جو نئی دوائیاں آ رہی ہیں کسی کو نہیں پتا وہ کس نے بنائی ہیں. پریویسلی when people were committed to it اور sincerely کام کر رہے تھے تو کریڈٹ بندے کو جاتا تھا, اب کریڈٹ کمپنیوں کو جاتا ہے جو کہ بڑے بڑے کارپوریٹس ہیں. اسی وجہ سے لوگوں میں اب وہ انسینٹیو نہیں ہے ریسرچ اور نئی دوائیاں بنانے کا, کیونکہ ہر چیز پیسے کی خاطر ہو رہی ہے. اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ آفٹر دا مانیٹری ایسپیکٹ آف اٹ, کیونکہ پریونشن میں پیسہ نہیں ہے, اس میں دوائیں ہیں, خیر ہے, لوگوں کی زندگی بچ رہی ہے. اینڈ دیٹس وائی وی تھنک دس پلیٹفارم از دا رائٹ پلیٹفارم ٹو میک سجیشنز فار R&D in future. Thank you Ali, it's a pleasure, an honor and a privilege to meet you. And welcome aboard Killing Cancer Kindly. ہم مل کے کینسر سے آزاد کریں گے اس دنیا کو, and we'll reduce the risk of cancer to less than 1%. Inshallah. Thank you. Thank you.